आज जब मैं काम से घर वापस आया तो सहन में मेरी बेटी खड़ी अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो दोनों सरगोशियों में बातें कर रही थी। मुझे देखकर खामोश हो गई थी। मैंने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। मुझे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ था। आज तक मैंने अपनी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था। जब से मैंने उसे आगे पढ़ाने से इनकार किया था तब से तो वो हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि उसका आगे पढ़ने लिखने और ख़ुद को किसी काबिल बनाने का कितना बड़ा शौक है, मगर फिर भी मैं हर एक चीज़ से आंखें बंद करके नज़रअंदाज कर रहा था। ये सब मैंने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी की हालत में किया था। क्या करता, मारिया के अलावा मेरे और दो बेटे थे जिनको पढ़ाना लिखाना था और जिनका मुस्तकबिल संवारना था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे कल को मेरी तरह मजदूरी करते फिरें और ज़िंदगी की खुशियों से महरूम रहे। मैं जो इतनी उम्र पढ़ने के बाद भी मेहनत मजदूरी कर रहा था, मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं पढ़ लिख नहीं सका था, वक्त पर कोई हुनर नहीं सीख सका था। ना तो कोई मेरा ऐसा मुखलिस था जो मुझे ये सब सिखाता और ना मुझे ज़िंदगी ने कभी मोहलत दी। सारा दिन मजदूरी करता और घर आकर एक वक्त की रोटी खा लिया करता। बस यही मेरी हमेशा से ज़िंदगी थी। और फिर शादी के बाद कुछ अरसे के लिए ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आई थी जो कि किसी खुशबूदार झोंके की तरह साबित हुई। मगर जल्द ही वो खुशगवार लम्हे मेरी ज़िंदगी से जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर नोच लिए थे और मैं खाली दामन रह गया था। मेरे दामन में बहुत सारे दुख, गिले शिकवे और उनके जज्बात हमेशा के लिए सो गए थे। मैंने बाहज़ार मुश्किल खुद को दोबारा ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए तैयार किया था। अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटे और एक बेटी की रहमत से नवाजा था। बेटी बड़ी थी और दोनों बेटे उससे छोटे थे। जब मारिया ने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने उसे दुखी दिल से मना कर दिया था। बेटा, मैं मज़ीद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम्हारे दोनों भाई भी पढ़ रहे हैं और घर के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। मारिया ने खामोशी से मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया था। वो सीधी सादी, अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी जिसके ख्वाबों को मैंने बड़ी बेदर्दी से उसकी आंखों से नोच दिया था। मेरा बड़ा बेटा एफए कर रहा था और छोटा मैट्रिक में था। अपने बच्चों के लिए मैं ओवर टाइम भी लगाने लगा था, मगर जो भी पैसे इजाफी होते वो कभी बीवी के इलाज मुआवजे पर खर्च हो जाते। और अब तो मेरा छोटा बेटा भी पिछले कितने दिनों से बीमार था। उसके पेट में दर्द था। उसे 2 से 3 बार सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया, मगर वहाँ पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। मजबूरन मुझे उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने उसे दवा दे दी और इतने महंगे महंगे टेस्ट लेकर दिए कि जिन्हें देख कर ही मेरे पसीने छूट गए। इतने महंगे टेस्ट करवाना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। यह भी शुक्र था कि दवा खाने के बाद उससे अफाका हो गया, मगर कुछ दिन बाद फिर से उसे बेतहाशा दर्द होने लगा। न जाने क्या वजह थी कि उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। आज अपनी बेटी के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट देखकर मैं खुद भी मुतमिन हो गया था, वरना तो हर वक्त मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ तारी रहता। कमरे में आया तो मेरी बीवी मेरा ही इंतज़ार करी थी। जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आई और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। आपको पता है, आज कुछ लोग आए थे मारिया को देखने के लिए। कितनी देर तक तो मैं अपनी बीवी की बात को समझ ही नहीं सका। मारिया को देखने के लिए कौन आया था और क्यों? वो हल्का सा हंसी। आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं, हर बात आपको समझानी पड़ती है। अरे, हमारी मारिया जवान हो गई है, भाइयों से बड़ी है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। इसीलिए उसे देखने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्होंने मारिया को पसंद कर लिया है। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। वो औरत तो कितनी देर तक मारिया को खुद से लिपटा कर प्यार करती रही। वो लोग हमें अपने घर आने की दावत देकर गए हैं। ये सब सुनकर खुश होने की बजाय मैं परेशान हो गया था। अब मुझे मारिया के जहेज़ के लिए और बाकी सारे खर्चों की फ़िक्र सताने लगी थी। तुम अभी उन लोगों को मना कर दो, अभी मारिया की उम्र ही क्या है। ये सब कुछ कहते हुए एक पल को मेरा दिल कांपा ज़रूर था। यही तो उम्र थी मारिया की, जितनी जल्दी बेटियां अपने घर की हो जाएं इतना ही अच्छा होता है। और जो मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो आंखों में चमक थी, उनसे मैं एक पल के लिए नज़रें चुरा कर रह गया। मेरी बीवी ने इस फैसले पर एहतजाज किया। उनसे मिले बगैर, उन्हें जाने बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। आप उनसे मिलते रहें, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदली और फिर ये सिलसिला जैसे चल पड़ा। कभी कोई एक तो कभी दूसरा रिश्ते के लिए आने लगा। इसमें कुछ शक नहीं था कि वो सब लोग बहुत अच्छे थे। बहुत चाव से मेरी बेटी को घर ले जाने की बात कर रहे थे, मगर मैं हमेशा ही इनकार करता रहा। वक्त का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहा और मैं हालात की चक्की में पिसता चला गया। दिन रात की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह घर का चूल्हा जलता रहे और बच्चों का भरम कायम रहे।
ماریا کی خاموش نظریں اب میرے لیے ایک ایسا تازیانہ بن گئی تھی جن کا سامنا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں رہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف رکھتی کہ جیسے اپنے اندر کے دکھوں کو تھکا دینا چاہتی ہو۔ میں دیکھتا تھا کہ کیسے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ میرے دونوں بیٹوں کی تعلیم کا بوجھ، گھر کا کرایہ اور روزمرہ کے اخراجات، یہ سب ایک ایسی دلدل بن چکے تھے جس میں جتنا نکلنے کی کوشش کرتا اتنا ہی دھستا چلا جاتا۔ مزدوری کے دوران جب کبھی کمر میں شدید درد اٹھتا یا سانس پھولنے لگتی تو میں دیوار کے سہارا لے کر کچھ دیر رک جاتا، مگر پھر فوراً ہی اسد اور عدیل کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ میں سوچتا کہ اگر میں تھک کر بیٹھ گیا تو ان کا مستقبل اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار لی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا حالات کے رحم و کرم پر رہیں۔ اسی تگ و دو میں کئی مہینے گزر گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت تو نہیں آئی تھی، مگر آسودگی جیسے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہو۔ اسد کی طبیعت جو پہلے کبھی کبھار خراب ہوتی تھی اب مستقل بنیادوں پر بگڑنے لگی تھی۔ اس کا وہ ہنستا کھیلتا چہرہ اب مرجھائی ہوئی کلی کی مانند ہو گیا تھا۔ پہلے تو ہم نے اسے معمولی درد سمجھ کر ٹال دیا، مگر رفتہ رفتہ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی اور وہ کھانے پینے سے بھی قاصر ہو گیا۔ میں اسے لے کر محلے کے ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا رہا۔ وہ سستی دوائیں دیتے رہے جن سے وقتی آرام تو آ جاتا، مگر مرض کی جڑ وہیں موجود تھی۔ میری بیوی رات بھر مسلح پر بیٹھی آنسو بہاتی اور اسد کے سرہانے بیٹھ کر دم کرتی رہتی۔ پھر وہ سیاہ رات آئی جس نے میری ہمت کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورے محلے پر خاموشی طاری تھی۔ اچانک اسد کے کمرے سے ایک ایسی دل خراش چیخ ابھری کہ میرا دل دہل گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا جسم کمان کی طرح ٹیڑھا ہو رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے نڈھال تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا۔ ماریا اس کی ماں پیچھے روتی رہ گئی اور میں اسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ سڑکیں سنسان تھیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے بوڑھے جسم کو کاٹ رہے تھے، مگر مجھے صرف اپنے بیٹے کی جسم کی تپش اور اس کی سسکیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ ہاسپٹل پہنچ کر جب ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا تو مجھے کچھ دیر کے لیے اطمینان ہوا کہ شاید اب وہ محفوظ ہے، مگر یہ اطمینان بہت مختصر ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جونیئر ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے چہرے پر موجود سختی نے میرے اندر ایک انجانا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے بڑی بے رخی سے بتایا کہ اسد کے گردے کا مسئلہ اب اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بغیر آپریشن کے اس کا بچنا مشکل ہے۔ گردہ کام چھوڑ رہا ہے، ہمیں فوری سرجری کرنی ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کریں، میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، پہلے ایڈوانس جمع کرواؤ۔ آپریشن تھیٹر کی فیس، ادویات اور دیگر اخراجات کے لیے آپ کو ابھی اسی وقت بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ جب تک ہاسپٹل کی رسیدیں نہیں آئیں گی ہم سرجری شروع نہیں کر سکتے۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اسے اپنی غربت اور مجبوری کا واسطہ دیا، اسے بتایا کہ میں ایک ادنا مزدور ہوں اور اتنی بڑی رقم کا فوری بندوبست میرے لیے ناممکن ہے، مگر اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہاسپٹل کا قانون ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھر اسد کی درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی آواز اب مدھم ہوتی جا رہی تھی جیسے زندگی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ بے بسی کی اس انتہا پر جہاں ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر صاحب ابھی دفتر میں موجود ہیں۔ میں دیوانہ وار راہداریوں میں بھاگا۔ میرے پیروں میں موجود پرانی چپل ٹوٹ چکی تھی، میری پگڑی سر سے ڈھلک گئی تھی، مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں صرف اپنے بیٹے کی زندگی چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی بڑے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ دیکھا، میں نے بغیر اجازت اندر قدم رکھا۔ وہاں ایک صاحب کرسی پر بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ مجھ میں اب مزید بات کرنے کی سخت نہیں تھی۔ میرے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی اور نہ ہی جیب میں پیسے تھے۔ میں نے اپنی ساری عزت، اپنی انا اور اپنی سفید داڑھی کا بھرم ایک طرف رکھا اور ایک باپ کی آخری کوشش کے طور پر تڑپ کر ان کے قریب پہنچا اور سیدھا ان کے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے ان کے جوتے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا مر جائے گا، اسے بچا لیں۔ میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا، میں ساری زندگی آپ کی مزدوری کروں گا، بس میرے بچے کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میرے پاس ایک باپ کا تڑپتا ہوا دل ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میں ان کے پاؤں سے لپٹ گیا، میرے آنسو ان کے جوتوں کو بھگو رہے تھے اور میری سسکیاں اس خاموش کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں وہاں پر ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح گرا ہوا تھا جس کی آخری امید صرف وہ ایک شخص تھا۔ میں ڈاکٹر کے قدموں میں ڈھیر تھا، میری سفید داڑھی ہاسپٹل کے فرش کی دھول سے ہٹی ہوئی تھی اور میری سسکیاں پورے کمرے میں ایک ماتم کا سماں پیدا کری تھیں۔ ڈاکٹر صاحب جب تک اپنی کرسی پر ایک حاکمانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، میری اس بے بسی پر کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر ان کے لہجے میں وہی پیشہ ورانہ سختی ابھری۔ بابا جی، جذبات سے ہاسپٹل نہیں چلتے، یہاں کا رول بہت واضح ہے،
ہم نے لاکھوں روپے کی مشینیں اور ادویات لگانی ہوتی ہیں، آپ کو کم از کم آدھے پیسے تو ابھی اسی وقت کاؤنٹر پر جمع کروانے ہوں گے، تبھی میں تھیٹر میں داخل ہو سکوں گا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، آپ باہر جا کر پیسوں کا انتظام کریں۔ ان کن الفاظ نے میرے رہ سے حوصلے بھی چھین لیے۔ میں نے تڑپ کر اپنا دایاں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ صاحب میں کہاں جاؤں؟ رات کے اس پہر کون مجھے لاکھوں روپے دے گا؟ میرا بیٹا دم توڑ ہے، خدا کے لیے۔ ابھی میری بات ادھوری تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی نظریں میرے ہاتھ کی پشت پر تھم گئیں۔ وہ نظریں جو اب تک فائل پر جمی ہوئی تھیں اب ساکت ہو چکی تھیں۔ میرے ہاتھ پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا بدصورت اور گہرا جلنے کا نشان تھا جو برسوں پرانا ہونے کے باوجود بھی اپنی پوری وحشت کے ساتھ موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اچانک میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کے ہاتھ کی لرزش میں نے اپنے پورے جسم میں محسوس کی۔ یہ نشان، ان کی آواز جیسے کہیں گہرائی سے آئی۔ یہ زخم آپ کو کیسے لگا؟ ان کے سوال نے میرے دماغ میں یادوں کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھا ہوا ماضی کی ان گلیوں میں چلا گیا جہاں میں جوان تھا، توانا تھا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ زندگی کے خواب بن رہا تھا۔ یہ لگ بھگ 25-26 سال پرانی بات ہے۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اور شہر کے ایک بہت بڑے رئیس، جنہیں سب صاحب کہتے تھے، کہ بنگلے پر مجھے چوکیدار کی نوکری مل گئی تھی۔ میری بیوی جو سگڑ اور محنتی تھی، اسے بھی بیگم صاحبہ نے گھر کے اندرونی معاملات سنبھالنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ گھر ہمارے لیے ایک پناہ گاہ تھا۔ صاحب اور بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا نومی، جو پورے بنگلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آتا، میری وردی کی پٹیاں کھینچتا اور اپنی توتلی زبان میں مجھے چچا کہہ کر پکارتا۔ پھر وہ قیامت خیز دوپہر آئی۔ صاحب اور بیگم کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ بنگلے کے باورچی خانے میں شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پورے نچلے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نوکر چاکر اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔ چیخو پکار مچ گئی۔ میں باہر گیٹ پر تھا جب میں نے اوپر والی منزل سے ایک بچے کی دلروز چیخ سنی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سب کہہ رہے تھے اندر مت جاؤ، چھت گرنے والی ہے، مگر مجھے اس وقت بھی اپنی جان نظر نہیں آئی۔ مجھے صرف وہ معصوم بچہ نظر آ رہا تھا جو آگ کے حصار میں قید تھا۔ میں نے پاس پڑی بوری کو پانی کے ٹینک میں بھگویا، اسے اپنے سر پر ڈالا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شعلوں کے اندر کود گیا۔ دھواں اتنا تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سیڑھیاں جل رہی تھیں، لکڑی کے ٹکڑے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں ہانپتا ہوا اوپر پہنچا تو دیکھا کہ نومی ایک کونے میں چھپا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور واپس پلٹنے لگا۔ اچانک چھت کا ایک جلتا ہوا شتیر میرے اوپر گرا۔ میں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر روک لیا۔ گوشت کے جلنے کی وہ بدبو اور وہ جان لیوا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ میرا ہاتھ جھلس رہا تھا مگر میں نے بچے کی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ میں اسے لے کر جب باہر نکلا تو میری قمیض جل چکی تھی اور ہاتھ کا گوشت پگھل کر ہڈی سے جا لگا تھا، مگر نومی محفوظ تھا۔ بیگم اور صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے اپنا محسن مانا۔ انہوں نے میرے زخم کا علاج کروانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکنے لگے۔ مگر انسانی فطرت بھی عجیب ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد گھر کے ایک رشتہ دار کی سازش نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار غائب ہو گیا اور اس عورت نے بڑی صفائی سے الزام مجھ پر اور میری بیوی پر لگا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ غریب لوگ ہیں، احسان کا بدلہ چوری سے دے رہے ہیں۔ مالکن کی آنکھوں پر شک کی پٹی بند گئی۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی اور ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں صفائیاں دوں۔ میں نے اپنا جھلسا ہوا ہاتھ دکھا کر صرف اتنا کہا، بیگم صاحبہ، جس ہاتھ نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کو آگ سے نکالا تھا وہ آپ کے ہیرے چرانے کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ ہم وہاں سے نکل آئے اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب میں نے یہ داستان سنائی تو کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ چچا، وہ بچہ جس کی زندگی آپ نے اپنے ہاتھ جلا کر بچائی تھی، وہ میں ہی ہوں، میں وہی نومی ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا قدرت کا انتقام اور انعام اتنا بھیانک اور اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے میرا وہ جھلسا ہوا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ چچا، مجھے معاف کر دیں، میرے خاندان کو معاف کر دیں۔ آپ کے جانے کے محض 2 ماہ بعد وہ ہار مل گیا تھا۔ اس رشتہ دار عورت نے اپنے پاس چھپایا ہوا تھا تاکہ آپ کو بدنام کر سکے۔ جب ابا جی کو سچ معلوم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، اخباروں میں اشتہار دیے، مگر آپ کہیں بھی نہ ملے۔ ابا جی اپنی آخری سانس تک پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس شخص کی دیانتداری پر شک کیا جس نے میرے بیٹے کو زندگی دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اٹھ کر نرس کو آواز دی۔ اب ان کا لہجہ ایک حاکم کا نہیں بلکہ ایک خدمت گزار بیٹے کا تھا۔ فوراً اسد کو آپریشن تھیٹر لے کر جاؤ، تمام سینئر سرجنز کو کال کرو، یہ میرے بھائی کا آپریشن ہے، اور سنو، اس کیس کی کوئی فائل، کوئی رسید نہیں بنے گی، یہ میرا ذاتی مریض ہے،
اس کے تمام اخراجات میری زندگی کا قرض ہیں۔ اگلے چند گھنٹے میرے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں تھے۔ جس بیٹے کے لیے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اسے بچانے کے لیے اب شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر چکا تھا۔ میں ہاسپٹل کی مسجد میں سجدے میں گرا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بھی جو میں نے 25 سال پہلے بویا تھا۔ آج اس نے ایک تنا آور درخت بن کر مجھے سایہ فراہم کیا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ جب اسد کو ہوش آیا تو ڈاکٹر صاحب خود اسے دیکھنے آئے۔ انہوں نے نہ صرف اسد کا مفت علاج کیا بلکہ انہیں میری بیٹی ماریہ کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چمکا۔ انہوں نے ماریہ کی تعلیم کا تمام بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا۔ انہوں نے کہا، چچا، جس طرح آپ نے میرے خوابوں کو آگ سے بچایا تھا، اب ماریہ کے خوابوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ چند ہی مہینوں میں حالات بدل گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے ماریہ کے لیے ایک نہایت ہی اعلیٰ اور شریف خاندان کا رشتہ آیا۔ خود ایک بڑے بھائی کی طرح ماریہ کی شادی میں پیش رہے۔ جس جہیز کی فکر میں گھل رہا تھا، وہ سب انہوں نے اپنی طرف سے تحفے کے طور پر ماریہ کو دیا۔ میری بیٹی، جس کی آنکھوں سے میں نے خواب نوچ لیے تھے، اب ایک معزز گھرانے کی بہو بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ آج میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں۔ اسد اب تندرست ہے اور اسکول جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماریہ اپنے گھر میں آباد ہے۔ میں اپنے اس جھلسے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے۔ سچ ہے، انسان نیکی کر کے بھول جاتا ہے، مگر وہ ذات کبھی نہیں بھولتی۔ ایک شام جب میں اسد کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا اسے اسکول کا سبق یاد کروا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے کچے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترے تو ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور ایک چابی تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ چومے اور کہا، چچا، آپ نے جو زخم کھایا تھا اس کی قیمت تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں چکا سکتی، مگر اب میں آپ کو دوبارہ مزدوری کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان بوڑھے ہاتھوں نے بہت بوجھ اٹھا لیا، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے گلی کے کونے پر موجود ایک نئے بنے ہوئے شٹر کے پاس لے گئے۔ جب انہوں نے چابی سے تالا کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک بہترین جنرل سٹور تھا جس کی الماریاں ہر طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھیں۔ دکان کے اوپر ایک خوبصورت بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، دیانت دار چچا کی دکان۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چچا، یہ آپ کا اپنا روزگار ہے۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا تپتی دھوپ میں اینٹیں ڈھونے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں عزت سے بیٹھے، اسد اور عدیل آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے اور آپ کا گھرانہ اب کسی محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دکان آپ کی اس دیانت داری کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جسے میرے خاندان نے برسوں پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے دکان کے اندر قدم رکھا تو وہاں کی ترتیب اور سامان کی بہتات دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گیا۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، یہ میری کھوئی ہوئی ساکھ اور میری برسوں کی محنت کا ثمر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف دکان ہی نہیں دی تھی بلکہ گھر کے کچے کمروں کو پکا کروانے اور ان میں بنیادی ضروریات کا سامان رکھنے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ عدیل، جو پڑھائی میں اچھا تھا، اسے شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ اس کے تمام تعلیمی اخراجات ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمے لے لیے۔ اب میری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ میں صبح سویرے نہا دھو کر اپنی دکان پر جاتا جہاں محلے بھر کے لوگ مجھ سے سامان خریدنے آتے۔ میری دیانت داری اور سچائی اب پورے علاقے میں مشہور تھی۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ماریہ جب بھی اپنے سسرال سے ملنے آتی، اس کے چہرے کو سکون اور خوشحالی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ وہ اکثر کہتی، ابا، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔ اسد اب مکمل طور پر تندرست تھا اور دکان کے حساب کتاب میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن جب میں دکان پر بیٹھا تھا، میں نے اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اب وہ نشان مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا بلکہ وہ مجھے اس موضوع کی یاد دلاتا جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں برپا کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس دن میں نے اپنی جان بچائی ہوتی، اس بچے کو آگ سے نہ نکالا ہوتا، تو شاید آج میں کسی فٹ پاتھ پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ گھوم پھر کر کسی نہ کسی صورت میں آپ کے پاس واپس ضرور آتی ہے۔ آج میرا گھرانہ ہنستا کھیلتا ہے، میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں، میری بیٹی آباد ہے اور میرے پاس ایک باعزت روزگار ہے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری سفید داڑھی کا بھرم رکھ لیا اور مجھے اس شخص سے ملوا دیا جس کی زندگی میں نے بچائی تھی۔ زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی ہے جہاں اب کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی بوجھ۔